रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दाअवतिन ला युस्तजाबु लहा। आमीन सुम्मा आमीन। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 42 करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ी सी आपसे बात करना चाहूँगी कि वो लोग जो मुझे मैसेजेस कर रहे थे, मैंने पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को जवाब दे दूँ सबको, लेकिन अगर किसी का कोई मैसेज रह जाता है तो उसकी रीज़न ये होता है कि मैं अपने टीचर को अक्सर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस होते हैं तो मैं उनको भेजती हूँ, वो जब मुझे आंसर करते हैं तो मैं आपको उसका जवाब दे देती हूँ। आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे ये पूछा कि हम शुरू से कुरान की तफसीर कहाँ से ले सकते हैं, तो आप यूट्यूब में कुरान मेरी ज़िंदगी आप डालेंगे, विद आयशा खालिद TV1 का प्रोग्राम है, तो वहाँ पे आप इंशाल्लाह आपको शुरू से अलहम से आपको पूरी उसके मिल जाएगी, डिटेल मिल जाएगी, सारे उसके अंदर एपिसोड्स हैं। और इसके अलावा बाज़ लोगों ने ये कहा कि वक्त अगर कम होता है तो हम कैसे सीख सकते हैं, तो जैसे हमारा दौरा कुरान था, उसमें ये था कि पूरा स्पारा मैंने 1 घंटे के अंदर कोशिश की थी कंप्लीट करने की। वो उर्दू में है, आपको जब जब टाइम मिलता है आप उतना उतना पोर्शन सुनते रहेंगे तो आपका बहुत जल्दी इंशाल्लाह आप पूरा कुरान भी सुन सकते हैं। इट्स अप टू यू, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेज करने के लिए। और दूसरा ये था कि हमने जो हिफ्स का कोर्स स्टार्ट करवाया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप लोग दोबारा से अभी भी आप बता सकते हैं, अगर आप मैसेज करते हैं तो हम आप लोगों को ग्रुप में उसमें कोर्स में ऐड कर लेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ 10 आयात जो आखिरी हैं 30th पारे की, जो हम नमाज में यूजुअली पढ़ते हैं, वो हम करवा रहे हैं हिफ्स विद उसके तजवीद के। लेकिन अगर जब ये ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये छोटी आयात हैं, आप मीनवाइल उसमें एंटर हो सकते हैं, लेकिन जैसे सूरत हम शुरू करेंगे मुल्क तो फिर हम एंटर नहीं कर सकते किसी को। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तहरीम से मेरी बात हो रही थी, तो अब हमारा वो कंप्लीट हो गया। अभी हम और स्टूडेंट फ़िलहाल नहीं ले रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट कोर्स में हम दोबारा से नए स्टूडेंट लेंगे। वन मोर थिंग कि ये कोर्स जो है ये सिर्फ लेडीज़ का है, इसमें ब्रदर्स नहीं हैं। आप लोगों को अगर आंसर नहीं मिल रहा या आप लोगों को ऐड नहीं किया जा रहा, बार बार पूछ रहे हैं उसके बारे में, तो आई जस्ट वांटेड टू क्लियर, क्योंकि ये लेडीज़ का ग्रुप है तो इस वजह से आप लोग बीच में नहीं ऐड हो रहे हैं। और अगर कोई ग्रुप है जैसे उसमें कोई लेडीज़ क्वेश्चन पूछती हैं तो विल रिक्वेस्ट यू नॉट टू आंसर देम, क्योंकि वो भी लेडीज़ का ही ग्रुप है। आपने प्रोग्राम देखना है, इट हैज़ नो प्रॉब्लम, आप देख सकते हैं, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट जो कोर्स हम लोग करवा रहे हैं वो सिर्फ लेडीज़ का है। इसके अलावा एक और बात का मैं जो छोटा और देखना चाह रहे थे कि छोटे छोटे वीडियोस आप इसी तरह से रिकॉर्ड करके दें, तो आई टॉक टू तहरीम, और वो इंशाल्लाह बहुत जल्द एक छोटी छोटी वीडियोस जो हैं वो उसके बारे में जो हम सुन्नत भूल चुके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनके बारे में वीडियोस रिकॉर्ड करके वो इंशाल्लाह वो भी हम स्टार्ट कर देंगे। और मैं भी ये कोशिश कर रही हूँ कि अहादीस का एक अलहदा से स्टार्ट करें कि एक हदीस के बारे में हम लोग इंशाल्लाह डिटेल में आप लोगों को बताते रहेंगे। आज एक सुबह एक स्टूडेंट का मैसेज था, आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू जस्ट फॉर द मोटिवेशन, कि जब हम कभी ऐसे होता है कि हमें कोई चीज़ मुश्किल लगती है, स्पेशली हिफ्स नया जो लोग कर रहे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है आयात को याद करना, स्पेशली जब वो घर है, बच्चे हैं। कई दफ़ा ये होता है कि हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हमारी मेमोरी वजह से नहीं रहती है। तो आपकी मोटिवेशन के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज सुबह मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि मुझे हिफ्स ग्रुप में मैंने 2 वीक से अपना लेसन नहीं सुनाया। द रीज़न इज़ के मेरे हस्बैंड की अचानक डेथ हो गई हार्ट अटैक से, और मेरे 3 बेटियां हैं जिनका मैं देख रही हूँ, आई एम वेरी डिप्रेस। लेकिन प्लीज़ आप मुझे ग्रुप से नहीं निकालिएगा, क्योंकि इंशाल्लाह कुछ दिन के बाद मैं दोबारा से आप लोगों को लेसन सुनाऊँगी याद करके। मुझे इतना प्यार उस पर आया, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि देखिए वो इस वक्त ज़िंदगी के किस स्टेज से गुजर रही है, लेकिन उसको ये क्लास नहीं छोड़नी है, उसको अपना सबक याद करना है, उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ जाने वाले रास्ते पे चलना है। और इसी से मैं एक हदीस भी आपके साथ शेयर करूंगी
میری فیوریٹ حدیث ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دن ایسے ہوتے ہیں کہ بہت مشکل آ جاتی ہے کسی چیز کے لیے، تو پھر ہمیں کوئی موٹیویشن ایسی ملتی ہے تو پھر آسانی ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو میں آپ سے یہاں پہ شیئر کروں گی کہ ایک ابن قیس جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں ان کے ساتھ ابو درداء کے ساتھ، اور دمشق کی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ ایک آدمی آتا ہے اور آ کے ان کو کہتا ہے کہ میں مدینہ سے آیا ہوں اور میں صرف، میری کوئی حاجت اور نہیں ہے، میں صرف ابو درداء سے ملنے آیا ہوں اور میں ان سے وہ ایک حدیث سننے آیا ہوں۔ آپ دیکھیے کہاں مدینہ، کہاں پہ دمشق، اور 700 میل آلموسٹ سفر بنتا ہے، اور اس زمانے میں سفر کس پہ ہوتے تھے؟ اونٹ پہ سفر کرتے تھے۔ آپ سوچے ذرا وہ راتیں، اگر آپ حج اور عمرے کے لیے گئے ہیں، آپ نے وہاں کے پہاڑ دیکھے، وہاں کی اپنے موسم دیکھے کہ کس طرح کے، اور کہاں پہ اونٹوں کے سفر کرتے کرتے وہ مدینہ سے دمشق گئے، اور ابو درداء سے مل کے انہوں نے کیا کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو براہ راست حدیث سن کے وہ بیان کرتے ہیں، تو میں آپ سے وہ حدیث لینے آیا ہوں۔ اب دیکھیے ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم تو گھر میں بیٹھے اپنی اتنی آسانیوں کے ساتھ ہم اتنا لمبا لیکچر نہیں سنتے، آپ چھوٹا بتا دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، ٹائم نہیں ہے۔ کہاں سے لوگ جاتے تھے اور کس طرح سے وہ ایک ایک حدیث کو انہوں نے اکٹھا کیا۔ تو انہوں نے ابو درداء سے جب پوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت میری امت کے عام آدمی پر۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کہ دونوں ہی اچھا کام کریں۔ عالم کون ہوتا ہے؟ جو فرائض پورے کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، کیونکہ وہ علم لیتا ہے، پہلے سیکھتا ہے ڈیفینیٹلی، پھر وہ ڈیلیور کرتا ہے نا، کیونکہ اس کے لیے جب اس نے ڈیلیور کرنا ہے تو آف کورس وہ ایک دم سے تو کتاب کھولتا ہے، قرآن کھولتا ہے، حدیث کھولتا ہے تو بیان نہیں کر سکتا، اس کو پوری اس کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے، اس کو یاد رکھنا پڑتا ہے چیزوں کو، پھر وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہے۔ اور عابد کون ہے؟ جو فرائض پورے کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کرتا رہتا ہے، اور وہ اپنی زندگی میں بزی ہے کہ اپنی عبادت کرتا ہے، دونوں اچھا کام رہے ہیں، دونوں کو اجر ہے، لیکن it's just the difference between درجات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عالم کی فضیلت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت میری امت کے عام آدمی پر۔ سبحان اللہ۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عالم کے لیے اور طالب علم کے لیے، وہ انسان جو علم کی طلب کرنے کے لیے نکلتا ہے، وہ ایسے ہے، اللہ کو اتنی خوبصورت بات لگتی ہے کہ اس کے لیے آسمان و زمین کے درمیان میں جتنی مخلوق ہے وہ سب اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ گہرے سمندروں میں جو مچھلیاں وہ بھی اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے، ہمیں اگر کوئی سارا دن بٹھا دے کہ آج ہم نے صرف استغفار کرنی ہے، کتنی تسبیحیں کر لیں گے؟ 1000 تسبیح کر لیں گے، 2000 تسبیح کر لیں گے، 3000 تسبیح کر لیں گے۔ آپ یہ دیکھیے کہ پوری کائنات اس انسان کے لیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین کا علم لینے نکلتا ہے، علم دیتا ہے یا لیتا ہے، دونوں کے لیے خوشخبری کیا ہے کہ پوری کائنات اس کے لیے استغفار کرتی ہے، اور سمندروں کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ اب میں انشاءاللہ یہ والی حدیث جسٹ دس حدیث میں ریکارڈ کر کے انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھیجوں گی، تاکہ یہ لائک اے موٹیویشن، جب آپ کا ذرا تھوڑا سا آپ کو لگے گا کہ او بڑا مشکل ہو گیا، یہ کیسے کروں وہ کیسے کروں، تو آپ یہ حدیث سن لیا کیجیے، تاکہ اگلا دن پھر آپ کا اور ہمت والا ہوتا ہے۔ میری عادت شروع سے میں یہ کرتی تھی کہ کبھی ہوتا تھا کہ اگلے دن کام بہت زیادہ، تو میں موٹیویشنل لیکچرز جو ہوتے ہیں جو دین کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا تھا، جب میں وہ سنتی تھی تو اگلے دن میں پوری طرح سے تیار ہوتی تھی کہ آج میں نے یہ بھی کام کرنا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان وقت میں بھی برکتیں ڈال دیتے ہیں الحمدللہ۔ وہ اتنی آسانیاں ہو جاتی ہیں کہ انسان پھر مزے سے وہ کام کرتا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں، اس لیے کبھی ہمت نہیں ہاریے گا۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں جو طالب علم ہے نا، کبھی ان کو مریل نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں بڑا مشکل ہے، سبق یاد کرے تھے، ٹیسٹ دے رہے تھے، اب تو پھر وہ لیکچر آ گیا تو گھر کا بھی کام، ایسے اگر کریں گے نا تو دوسرے بھی ہمت چھوڑ دیں گے۔ جس نے آنا ہوتا ہے نا کلاس میں، وہ کہتا لو یہ تو بڑا مشکل ہے، میں نہیں آ رہا۔ جو اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں نا، جو طالب علم ہوتے ہیں، جو اللہ کے راستے پہ چلنے والے ہوتے ہیں، وہ حشاش بشاش سارا وقت مسکراتے ہنستے، اور دوسروں کو کہ میری تو زندگی بدل گئی ہے جب سے میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کو لینا شروع کیا، تاکہ اگلے موٹیویٹ ہو جائیں اور آپ کا یہ دعویٰ کمپلیٹ ہو جائے۔ اللہ کرے کہ ہم ایسے ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ اب کرتے ہیں انشاءاللہ
سورۃ مائدہ آیت نمبر 42 میں دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، کیونکہ ابھی ہم لاسٹ پروگرام میں ہم دیکھ رہے تھے کہ یہود کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ رشوت لیتے تھے، کیسے آیات کو بدل دیتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جب آتے تھے ان کی ان کی بات سنتے تھے تو کیسے ان کی باتوں کو بدل دیتے تھے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں بتا رہے ہیں کہ اب تم ایسا نہ کرنا، جب تم کسی محفل میں جاتے ہو وہ محفل کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ تمہارے پاس امانت ہوتی ہیں، ایسے نہیں کہ وہاں پہ کوئی بات سنی، اٹس ناٹ اونلی دین کی بات، ساری باتیں۔ اگر آپ کو فار ایگزامپل کوئی آپ کی دوست ہے، آپ کو کوئی راز کی بات اپنی بتا رہی ہے، اگر آپ وہ کسی کو بتا دیتے ہو تو آپ اس کا راز فاش کر دیتے ہو، یہ گناہ ہے۔ یہ بہت سوچنے والی بات ہے، کیونکہ دیکھیں قرآن کے ساتھ کیا ہم نے ایکچولی کیا کر دیا کہ قرآن کو دو حصوں میں بانٹ دیا نا دین کو، کہ جی نماز روزہ حج زکوٰۃ تو ہمارا دین ہے، اور اس کے بعد جب ہم اپنی ریگولر زندگی میں جاتے ہیں تو پھر ہماری جو مرضی آئے وہ ہم کریں گے، ہم نے کسی کی بات تو سننی کوئی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف دین کے بارے میں پوچھ لینا، باقی تو کلچر ہے ہمارا، اس میں دین کا کیا کام ہے۔ ہمارا پرابلم یہ ہو گیا کہ ہم جب ہندوستان میں رہے، ہم انڈین کے ساتھ ہندوؤں کے ساتھ رہے تو ہم نے ان کا کلچر بھی اپنے ساتھ ملا دیا، پھر ہم جو ہمارا دل چاہتا ہے، ہماری شادیاں دیکھیے، ہمارا جینا مرنا دیکھیے، ہماری خوشیاں سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ میں کتنی زیادہ چیزیں ایسی شامل ہوگی جو ان کے اندر تھی، اور ہم نے ان کو اپنے دین کا حصہ اس طرح سے ہم نے سوچا کہ نہیں دین تو علیحدہ سے، یہ سارا کلچر ہے اور اس میں دین کا کیا کام ہے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، آج دیکھیں ہم پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ایک ایک چیز کو ایکسپلین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو چلتا پھرتا قرآن تھی کہ ان کی کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی فوت نہیں ہوا تھا، کوئی خوشیاں نہیں آئی تھی، کوئی شادیاں نہیں ہوئی تھی، کوئی وکٹری نہیں ہوئی تھی، ہر چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی کر کے دکھائی کہ جب کوئی ایسا موقع آئے گا تو تم کو کیا ریئیکشن کرنا ہے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آتے ہیں تو کتنے لوگ مدینہ میں آئے تھے، کتنے سے لوگ تھے، مشکل سے 100 سے کچھ تھوڑے سے زیادہ لوگ تھے جو مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تھے۔ 8 سال کے اندر واپس جا کے مکہ فتح کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے کہ کس طرح سے ہم نے زندگیوں کے، ہم نے فیصلے کیسے کرنے اپنی زندگیوں کے، ہماری خوشیاں کیسے سیلیبریٹ ہوں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب مکہ فتح ہونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتایا تھا کہ فتح کو کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی اور تم دیکھو گے کہ اللہ کے دین میں لوگ جوک در جوک داخل ہو رہے ہیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر سٹیج بنانا ہے، پھر میلہ لگانا ہے، پھر ڈانسز کرنے ہیں۔ کیا کہا تھا کہ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرو جس نے تم کو یہ وکٹری دی ہے۔ سب طریقے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی ہمیں بتا دیا کہ ان معاملات میں تم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر دیکھتے ہیں کہ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سورۃ مائدہ میں کیا فرمایا ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، الحمدللہ ہم کر رہے ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 42، سماعون للکاذب، کہ بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ کو۔ یہاں پہ یہ کیوں کہا کہ وہ جھوٹ کو سننے والے ہیں؟ کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے تھے اور آ کے جو کچھ وہ سنتے تھے ان کو جا کے اپنے علماء کو بتاتے تھے یا دوسرے لوگوں کو جا کے بتاتے تھے، جاسوسی کرنے کے لیے آتے تھے۔ یہاں پہ حق بات سنتے تھے لیکن اس میں جھوٹ مکس کر کے پھر جا کے دوسروں کو سنا دیتے، تو وہ اصل بات کو جھوٹ پہ غالب کر دیتے تھے۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ آپ کی محفل میں کیوں آتے ہیں؟ کہ وہ جھوٹ بات اگلوں کو بتانے کے لیے آتے ہیں۔ اکالونا، وہ بہت زیادہ کھانے والے ہیں، للسختی، سو حرام مال کو، رشوت کھانے والے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں جب ہم ایسی آیت پڑھتے ہیں تو یوں نہیں لگتا کہ یہ ہمارے بارے میں ہے کہ آج پاکستان میں کوئی کام اگر ہم کرانے جائیں تو رشوت کے بغیر ہو سکتا ہے کیا؟ اب دیکھیے ہر محکمہ، آپ عدالت سے لے کے اسکول میں دیکھیں، داخلے سے لے کے اپنے عام لیول کا بھی کوئی کام کرانا ہے، آپ دیکھیں ٹریفک میں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر آپ کا چلان ہو رہا ہے پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ کس طرح سے انسان وہاں پہ دیکھیے کہ رشوت عام ہے۔ اب اتنی نارم ایسی چیزیں ہماری سوسائٹی میں ہو گئی کہ وہ گناہ میں گناہ ہی نہیں لگتے۔ اور آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں کتنی سخت بات کہتے ہیں کہ وہ رشوت کھانے والے تھے، بہت زیادہ۔ کس طرح سے کھاتے تھے؟ دیکھیں رشوت صرف پیسوں کی نہیں ہوتی ہے، رشوت کس طرح سے ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کسی کا کوئی کام کرا دیا، اس نے آپ کو گفٹ بھیج دیا اور آپ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، یہ رشوت ہے۔
اب ایک صحابی تھے، انہوں نے کسی کا حق دلوانے کے لیے سفارش کی. اب جیسے اس کا کام ہو گیا تو انہوں نے ان کو ایک باندی جو سے لانڈی ہوتی ہے وہ ان کو انعام کے لیے بھیجی. تو ان کو اتنا غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم ایسے کرنے والے ہو تو میں کبھی تمہارا کام نہیں کراتا اور آئندہ میں تمہارا کبھی کام نہیں کراؤں گا. دیکھیے اگر شروع سے کسی کو روک دیا جائے تو نیکسٹ ٹائم کسی کی ہمت ہی نہیں پڑتی ایسے کرنے کی. اب اس کے علاوہ دیکھیے کہ کتنی ڈفرینٹ فارم ہے نا، کہ اگر کسی کا کوئی کام کرا دے، کسی کے بچے کو داخلہ دلوا دیا تو کسی نے آپ کو کوئی گفٹ بھیج دیا. اب گفٹ دینے کی بھی ڈفرینٹ شکلیں. آج کل تو اتنے بڑے بڑے گفٹ ہوتے ہیں کہ کسی کو زمین گفٹ میں کر دیا، کسی کو گھر گفٹ میں کر دیا، کسی کو گاڑی بھیج دی، کسی کو اگر دوسری طرح سے تو آم کے ٹوکرے بھیج دیے. کس طرح سے رشوت کے طریقے ہیں نا، تو آپ اپنے ملک میں دیکھتے ہیں. اور ہمیں تو اتنی نارملی ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ جب ہم سنتے اچھا اس نے تو ایسے کیا تھا تو وہ اچھا. اب ٹریفک میں دیکھیں کہ جب آپ کو چلان کوئی کرتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں ہم لوگ. آپ کتنی دفعہ یہ تو ٹی وی میں دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے وہ پیسے دے دیتے ہیں اور کس طرح سے اپنی جان چھڑا کے وہ بھاگ جاتے ہیں. عدالتیں دیکھیں ہماری آج کل کیا ہو گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ بچائے ہمیں. اور حضرت علی نے کہا تھا کہ سخت جو ہے اس کو رشوت کو کہتے ہیں. اور سخت کا اگر آپ مطلب دیکھتے ہیں معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ کسی کو جڑ سے کاٹ دینا. اور جڑ سے کاٹنا جیسے عرب میں یہ رواج ہوتا تھا کہ جو گنجا جیسے کہتے ہیں نا، جو سارے بال اپنے کٹوا دیتے ہیں، تو ان کو یہ کہا کرتے تھے کہ سخت اس میں یوز کرتے تھے لفظ. اور وہ ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ وہ دین کو مون دیتا ہے، دین کو ہی جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے جو رشوت لیتے ہیں. تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِن جَاءُوكَ، پھر اگر وہ آئیں آپ کے پاس، فَحْكُم بَيْنَهُمْ، تو فیصلہ کرے ان کے درمیان، أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، یا پھر بے شک آپ ان سے اعراض کر لیجئے. وَإِن تُرِدْ، اور اگر آپ اعراض کریں گے، عنہم ان سے، فلن یضروک، تو وہ ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکتے آپ کو، شیئا، کچھ بھی. اب اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس آتے ہیں آپ فیصلہ کریں، اگر آپ نے نہیں کرنا تو یہ آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، کیونکہ نقصان اور فائدے کی ذمہ داری جو ہے، جو کرنے کا حق ہے، وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اختیار ہے نا، کسی انسان کے پاس نہیں ہے. وَإِنْ حَكَمْتَ، اور اگر فیصلہ کرے آپ، فَحْكُم بَيْنَهُمْ، تو فیصلہ کیجئے ان کے درمیان، بالقسط، انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجئے. ان اللہ، کہ بے شک اللہ، یحب، پسند کرتے ہیں، المقسطین، انصاف کرنے والوں. اب یہاں پہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم فیصلہ جب بھی کرو تو انصاف کے ساتھ کرو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انصاف ہی کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں حکم دیا؟ کیونکہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی ہم اپنی زندگیوں میں کوئی فیصلہ کریں تو ہم انصاف کا فیصلہ کریں. اب دیکھیے فیصلے کیا صرف عدالتوں میں ہوتے ہیں؟ فیصلے عدالتوں میں تو ہوتے ہیں. اب ہم اس آیت کو اپنے اوپر کیسے لیں کہ ہمارے گھروں میں ہم فیصلے نہیں کرتے؟ دیکھیے ہم نے سنتے ہیں نا کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک کامیاب عورت کا ہاتھ ہوتا ہے نا. تو عورت کے ایکچولی پورا گھر کون چلا رہی ہوتی ہے؟ گھر کے فیصلے کون کروا رہی ہوتی ہے؟ یہ عورت کرواتی ہے. اور اگر عورت سمجھدار ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا کرے تاکہ ہم بہترین فیصلے کر سکیں. اور فیصلے ہم اپنی مرضی کے نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، احکامات دیے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان کے مطابق فیصلے کرنے کی توفیق عطا کرے. دیکھیے ہمارے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں اور بیٹی میں فیصلہ ہے کرنا. ابھی کبھی ایسا ہوتا ہے، سب سے مشکل فیصلہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی ماں میں اور آپ کی بھابھی میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی اور آپ کو کوئی پوچھ لے کہ آپ دیکھو اس میں بتاؤ کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے، تو آپ کس کے حق میں فیصلہ کریں گے؟ اگر آپ کی دو دوستوں میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی، ایک آپ کی کلوز دوست ہے، ایک آپ کا دور کا جاننے والا ہے، ذرا پھر آپ کس کے لیے فیصلہ کریں گے؟ اگر آپ کا بچہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے اور دوسرا بچہ جو ہے وہ آپ کا جاننے والا نہیں، پھر آپ کس کا فیصلہ کریں گے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ وہ لوگ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ کیسے کریں گے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کریں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا وَإِنْ حَكَمْتَ، اور اگر آپ فیصلہ کریں، فَحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں. اور کیونکہ انصاف، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور آگے دیکھیے کہ تعجب کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَيْفَ يُحْكِمُونَكَ، کہ وہ کس طرح منصف بناتے ہیں آپ کو، وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، کہ حالانکہ ان کے پاس تو اپنی تورات ہے، اپنی ان کے پاس کتاب ہے، فیہا، اس میں، حکم اللہ، کہ اس میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں. تورات میں دیکھیے ایک بات یہاں پہ ایک اور بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ تورات میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اگر وہ قرآن نے منسوخ نہیں کیے تو ہم وہ بھی احکامات اسی طرح سے ہم پہ نازل ہیں، اسی طرح سے ہم ان کو مانتے ہیں جیسے تورات کے حامل، جو تورات رکھنے والے اہل کتاب مانتے ہیں، انلیس کہ قرآن نے اس کو منسوخ کر دیا.
اب یہاں پہ ہوا کیا تھا، جو زنا کے بارے میں کیس آیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا تھا رجم کرنے کا، تو وہ توراہ کے مطابق ہی فیصلہ دیا تھا نا، اور اسی کا حکم تھا یہ۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ جب آپ کے پاس آتے ہیں فیصلہ کرانے، تو ان کے پاس تو اپنی کتاب ہے توراہ، وہ آپ کے پاس کیوں آتے ہیں جبکہ اس میں اللہ کا حکم ہے؟ ثم پھر یتولون، وہ منہ موڑ لیتے ہیں، من بعد ذلک، اس کے بعد کہ پہلے تو دیکھیے سب سے بڑی بات ہے کہ وہ تو آپ کو نبی ہی نہیں مانتے ہیں، تو وہ آپ کے پاس کیسے فیصلہ کرانے آتے ہیں؟ اور جب فیصلہ کر دیتے ہیں آپ تو پھر منہ موڑ لیتے ہیں۔ ہوا کیا تھا کہ اس زمانے میں بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا فیصلہ آیا کہ زنا کا کیس آیا تھا، کیونکہ ان کی کتاب میں تو یہ حکم تھا زنا کا کہ وہ ان کو رجم کرنے کا، تو ان کو یہ تھا کہ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، یہ اگر کوئی آسان فیصلہ کر دیں گے تو ہم ان کو مان لیں گے، اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم ان کو کہیں گے کہ ہم نہیں ان کا فیصلہ مانتے۔ اس زمانے میں انہوں نے رجم کی آیت کو بھی بدل دیا تھا۔ ہوا کیا تھا کہ ایک بادشاہ تھا اس زمانے میں، یا اس کا بچہ تھا، شہزادہ تھا، جو روایت میں ملتا ہے، اس سے کیا ہوا تھا کہ زنا کا کیس آیا کہ اس نے اس کو رجم کی سزا جیسے انہوں نے سنانی تھی۔ اب کیونکہ وہ بادشاہ کا بیٹا تھا اس لیے انہوں نے اتنی رشوت دی کہ انہوں نے اس فیصلے کو اس طرح سے بدل دیا کہ ہلکی مار مار کے تو اس کو اس کی سزا بس اتنی سے رکھیں۔ اب ہوا کیا کہ اسی زمانے میں ایک غریب بندہ تھا، اس سے بھی یہ گناہ ہو گیا۔ اب جب اس سے گناہ ہوا تو عدالت میں فیصلہ گیا، انہوں نے رجم کی سزا سنائی۔ انہوں نے یہ کہا کہ رجم کی سزا اگر اس کو دے، سارے لوگ اس کے ساتھ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اگر اس کو آپ رجم کی سزا دیتے ہیں تو پھر ابھی وہ بچہ جس سے بادشاہ کا جو بیٹا تھا شہزادہ، ابھی وہ زندہ ہے، پہلے آپ اس کو سزا دیں۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا، سب نے اکٹھے ہو کے یہ فیصلے کے بارے میں فتویٰ ہی نیا نکال دیا کہ اب رجم کی آیت جو ہے اس کو چھوڑ کے، تو اب یہ ہے کہ اگر کسی سے کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اس کو یہ سزا دی جائے گی کہ اس کو کوڑے مارے جائیں گے، ہلکی مار ماری جائے گی، اینڈ پھر اس کا منہ کالا کر کے تو اس کو پورے شہر میں پھیرایا جائے گا۔ اب جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کے جب یہ فیصلہ کرایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رجم کے بتایا، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پہلے یہ پوچھنے آتے ہیں، اس کے بعد یہ انکار کر دیتے ہیں، من بعد ذالک، اس کے بعد وما اولئک، اور نہیں ہے یہ لوگ بالمؤمنین، ایمان لانے والے، یہ مومن ہے ہی نہیں ہے، اس لیے یہ ایسی حرکتیں کرے۔ اور آگے دیکھیے آیت نمبر 44 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں انا، بے شک ہم نے، انزلنا، نازل کیا، اب تورات کو، فیہا، اس میں، ہدن، ہدایت ہے، و نور، اور وہ نور ہے۔ دیکھیں تورات جو ہے وہ ہدایت، گائیڈنس ہے، کیونکہ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ تمام کتابیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں گائیڈنس ہے، وہ نور، اور اس کے اندر روشنی ہے، یحکمو بہا، کہ فیصلہ کرتے تھے، بہا، ساتھ اس کے، النبیون، نبی، الذین اسلموا، وہ لوگ جو اسلام لائے تھے، جو مطیع ہو گئے تھے۔ اب شروع میں دیکھیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تورات جب نازل ہوئی تھی تو اس وقت ایسا نہیں تھا کہ یہ لوگ نہیں مانتے تھے، یہ لوگ تو وہ تھے، اہل کتاب کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ انی فضلتکم علی العالمین، کہ ان کو تو پورے جہانوں پہ فضیلت دی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جب ان کی بات کر رہے ہیں، یہ ان کی بڑی تعریف ہے ادھر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو اس وقت کے نبی سارے تھے وہ اسی تورات سے تو فیصلے کرتے تھے، اور فیصلے کن کے لیے کرتے تھے، وَلِلَّذِينَ هَادُوا، ان لوگوں کے لیے جو یہودی بن گئے تھے، وَالرَّبَّانِيُّونَ، اور ربانی، رب والے بھی، وَالْأَخْبَارُ، اور علماء جو تھے ان کے، وہ بھی اسی تورات کے ساتھ فیصلے کرتے تھے، بما، وجہ اس کے، استحفظوا، کہ وہ محافظ بنائے گئے تھے، من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی جو تعریف بیان کر رہے ہیں کہ یہ لوگ اس وقت جو فیصلے کرتے تھے وہ اپنی تورات کے مطابق ہی فیصلے کرتے تھے۔ اب دیکھیے کہ ہوا کیا تھا کہ شروع میں تو سارے اسی طرح سے اپنے دین پہ قائم تھے، اور جب سے آدم علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک دین تو ایک ہی تھا، ایک ہی اسلام تھا، نام اس کے فرق تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کے ربانی جو تھے، جو رب والے تھے، اور جو ان کے علماء تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ ان کے ذمہ کیا تھا کہ اس کتاب کی حفاظت کرتے تھے۔ وہ تو بعد میں بدل گئے نا۔ اب دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں مشکل سے 600 سال کا فرق جو آتا ہے بتاتے ہیں، اور صرف 600 سال میں اتنا فرق آ گیا تھا کہ اتنی بدعت آ گئی تھی، اتنی چیزیں بدل گئی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہمارے زمانے میں تو آپ دیکھیں 1450 سال آلموسٹ ہونے والے ہیں، اور اتنا بڑا فرق آ گیا کہ ابھی جو اسلام کی شکل ہمیں نظر آتی ہے، یہی تو وجہ ہے جو میں پہلے بیان کری تھی کہ ہم کہتے ہیں جی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو بس دین ہم نے پورا کر لیا، اب باقی
باقی ہمارا کلچر ہے اس کے اندر آپ دین کو نہ لے کے اللہ کرے کہ ہمارے سب کی زندگیوں میں یہ قرآن کھلے تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ اہل کتاب نے جو غلطیاں کی تھی وہ ہم نہ کریں. ہمیں اسی سے تو یہ پتہ چلے گا نا. ان آیات میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا بتا رہے ہیں کہ وہ جو ان کے علماء تھے وہ حفاظت کرتے تھے کتاب کی. کیسے حفاظت تھی؟ دیکھیے اگر آپ کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پہ رکھتا ہے، اب وہ واپس لینے آتا تو آپ کیا کریں گے؟ اس کی امانت ایز اٹ از اس کو واپس دے دیں گے. آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ اچھا تم نے سونے کا جو سیٹ رکھوایا تھا مجھے بڑا پسند آیا، اتنے دن میں نے اس کو امانت کے طور پہ رکھا، ہار تم لے جو، کانٹے مجھے بڑے پسند ہے، یہ میں نے نہیں دینے. ایسے نہیں کریں گے نا. اس کو پورے کا پورا اس کی امانت کو واپس کریں گے. قرآن پاک جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کا معاملہ کیا تھا کہ اللہ نے جو امانت دی مسلمانوں کو، امامت کا فرض دیا تھا، وہ کیا کہا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ یہ امامت جو میں نے تمہیں فریضہ دیا ہے، اب تمہارا کام یہ ہے کہ اس کتاب کو تم نے اس کے احکامات دوسروں تک پہنچانے. اور جب وہ دوسروں کے پاس جائیں گے ان کے دل میں قرآن اترے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وہاں پہ وہ محفوظ ہو جائے گا. اور پھر آگے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور تھے وہ اس پہ گواہ بھی تھے. کس پہ گواہ تھے؟ کہ اس کی حفاظت پہ وہ گواہی بھی دینے والے تھے. گواہی کیسے دینے والے تھے؟ دیکھیں جس کے اب یہاں پہ آپ تورا کی بات ہم کر رہے ہیں نا، آپ ذرا قرآن کی طرف لے کے آئیں آپ کو، تاکہ ہمیں آسانی سے اس آئے کی، کیونکہ یہ تھوڑی مشکل ہے سمجھنے کے لیے، تو آپ اس کو آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ آج قرآن کی حفاظت ہمارے ذمے بھی ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اپنے ذمے لی ہوئی ہے، لیکن ہمارا فرض کیا ہے کہ اس کا پیغام ہم نے لوگوں تک پہنچانا ہے، ان کے دلوں میں اس کو محفوظ کرنا ہے. اور گواہی کیسے دیں گے؟ ان کی زندگیاں، ان کے عمل گواہی دیں گے، ان کی آنکھ، ان کا پاؤں، ان کے جسم کا ایک ایک حصہ گواہی دے گا کہ یہ قرآن ہمارے اندر اتر گیا ہے، ہماری زندگی قرآن کے مطابق ہے، ہماری زندگیوں کے فیصلے قرآن کے مطابق ہے. ہم چلتا پھرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ نے کیا کہا تھا کہ وہ چلتا پھرتا قرآن ہے. آج ہم اگر کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ کے ایک دم سے اللہ یاد آ جاتا ہے نا، یہ بڑا مقام ہے کہ اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے راستے پہ چلنے والے ہوتے. تو گواہیاں کون دے گا قرآن کی؟ ہمارے عمل گواہیاں دیں گے انشاءاللہ. اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی. الحمدللہ ہم کر رہے ہیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 44 کر رہے ہیں، جس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ وہ لوگ کون تھے جو قرآن کی حفاظت کرنے والے، تورا کی حفاظت کرنے والے اور اس کے گواہ بھی تھے اور اس کی شہادتیں دینے والے تھے. اور وہی بات ہم نے سیکھی کہ کیسے ہم قرآن کی گواہیاں دینے والے کیسے ہیں کہ ہمارے عمل قرآن کے مطابق ہو جائے. اور اگلی آیت میں آپ دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بات کہہ رہے ہیں وہ کیونکہ جب ہم عمل کرنے لگتے ہیں تو ہمیں عمل سے کیا چیز روکتی ہے؟ اب ہمیں روکتا ہے لوگوں کا ڈر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَلَا تَخْشَوْا، پس نہ تم ڈرو، النَّاسَ لوگوں سے، وَاخْشَوْنِی، پس مجھے سے ڈرو. دیکھیے ہمیں کیا ہوتا ہے کہ دیکھو اگر ہم نے یہ بات ایسے کی تو لوگ کیا کہیں گے، اگر ہماری دوست کیا کہے گی، ہمارے خامند کیا کہے گا، ہمارے بچے کیا کہیں گے. ہمیں ڈر، ہر چیز سے ہم ڈر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں یہ لگتا ہے کہ لوگ کہیں ہمیں فنیٹک نہ کہہ دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ تھا اس بات کا، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت بھی یہ بات کہہ دی کہ فَلَا تَخْشُوا النَّاسَ، کہ لوگوں سے مت ڈرو، بخشونی، پس مجھے سے ڈرو، اور وَلَا تَشْتَرُوا، اور نہ خریدو تم، نہ بیچو تم، بِآیاتِ، میری آیات کو، ثَمَنًا قَلِیلًا، تھوڑی قیمت پر. یہاں پہ رشوت کی بات آگئی پھر سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو دیکھیں فتوے بکتے ہیں نا. اب آپ دیکھیے، آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھانے کے لیے میں بتاتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کیا ہوتا تھا کہ صحابہ جب آ کے پوچھتے تھے نا کسی بات کے بارے میں، تو جو فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا وہ ہمارے لیے فائنل ہے. اس کے بعد اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد اگر کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے جو ان کی زندگی میں نہیں واقعہ نہیں ہوا تھا، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہمارے جو علماء ہیں وہ اکٹھے، جو ایک مجلس شورا جیسے جس کو کہتے ہیں، وہ بیٹھ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ اچھا اس کا مسئلہ اس طرح سے حل ہوگا. اب حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر نے منع کر دیا تھا لوگوں کو کہ کوئی کسی بات کے بارے میں فتویٰ نہیں دے گا. اور انہوں نے پھر اس زمانے میں دیکھیں صحابہ تھے، اور صحابہ بھی کون سے تھے؟ جنہوں نے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم لی ہوئی تھی نا. لیکن حضرت عمر نے کہا، اس وقت مجلس شورا بنائی جس میں وہ سارے علماء جو اس لیول کے تھے وہ ان کے مطابق جب بھی کوئی ایسا مسئلہ آتا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن سے ان کو نہیں اس کا جواب ملتا تھا، تو پھر وہ
فتویٰ دیتے تھے. آج آپ دیکھیے کہ عام لوگوں کے ساتھ بھی آپ دیکھیے کہ اگر ریگولر آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو ایسے ایسے فتوے آپ کو سننے کو ملیں گے کہ ہاں نہیں یہ بات ایسے. اگر قرآن پڑھانے والا, جیسے فار ایگزامپل میں ہوں, اگر آپ مجھ سے کوئی بات پوچھتے ہیں تو میں یہ سوچوں ہو انہوں نے تو مجھ سے یہ بات پوچھی ہے, اگر میں نے اس کو جواب نہ دیا تو یہ کہیں گے کہ یہ کیسے قرآن پڑھنے والی ہے, تو میں فوراً آپ کو کسی نہ کسی طرح سے اس کا جواب دے دوں. اب دیکھیے حضرت اس کے امام حنیفہ کے بارے میں اتنی خوبصورت بات ہے کہ کسی دور پار کے شہر سے ایک بندہ ان کے پاس ملنے آتا, وہ حدیث کی کلاس دے رہے تھے, اس کو ختم کیا انہوں نے تو اس بندے نے اپنے فار ایگزامپل, میں اپنی ایگزامپل کے طور پہ آپ کو بتاتی ہوں, 10 کویسچن ان سے پوچھے, ان میں سے 8 کویسچنز کا انہوں نے کہا لا ادری مطلب میں نہیں جانتا, 2 کا انہوں نے جواب دیا. جب وہ بندہ چلا گیا تو ان کے اسٹوڈنٹ نے کہا کہ امام صاحب وہ بندہ اتنی دور سے آپ سے پوچھنے آیا تھا, آپ نے اس کو کیوں نہیں جواب دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کو ان چیزوں کا جواب دے دیتا, ان میں مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ لگ رہا تھا, تو اگر میں اس کو جواب دے دیتا تو یہ تو واپس جاتا, میں اس کو کہاں سے ڈھونڈتا, یہ جا کے اپنے لوگوں میں اپنے قبیلے میں میری بات بتا دیتا اور لوگ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے, تو میرا گناہ کس پہ چلا جاتا. تو اس لیے میں ایسی بات نہیں بتانا چاہتی. یہ کون بات کہہ رہے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. اور ہمیں دیکھیں کہ کوئی پوچھ لے غلطی سے تو ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ اس کو تو پورا نہ صرف اس کا جواب بلکہ آگے بھی 5-6 چیزیں لگا کے اس کو سارے جواب دینے ضروری ہو جاتے ہیں. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے, اب ایک اور ایگزامپل میں اس میں آپ کو دیتی ہوں کہ فار ایگزامپل کوئی ہمارے پاس کوئی عالم آتے ہیں, کوئی درس میں ہم جاتے ہیں, کلاس میں جاتے ہیں, ہمارے تو کویسچن اتنے معصوم سے ہوتے ہیں, سب ایک کامن کویسچن کہ نماز جب ہم پڑھتے کیا نیل پالش لگا کے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ اگر وہ کہہ دیں کہ نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ اگلے عالم سے پوچھنا شروع کر دیں گے, وہ جائیں گے پھر کسی درس میں جائیں گے تو آپ پھر وہی کویسچن ان سے پوچھیں گے. کوئی ایک اور ہے, ابھی آپ کو پتا ہے, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتی ہوں, تو آپ کو مل جائیں گے ایسے عالم جو یہ کہیں گے کہ ہاں جی نیل پالش لگا کے نماز پڑھ سکتے. فار ایگزامپل میں آپ کو دے رہی ہوں. اور پھر آپ ہر جگہ پہ آپ چاہتے وہ تھے کیونکہ آپ کا دل کا یہ تھا کہ مجھے کہیں سے یہ بات اوکے مل جائے تاکہ میں یہ کہہ سکوں کہ نہیں میں نے پوچھا اسی لیے تو میں ایسے کر رہی ہوں. ہر چیز میں دیکھیں ہم اپنی مرضی کے فتوے چاہتے ہیں, جو ہمارا دل چاہتا ہے نا, پھر ہم انہی کے پیچھے ہم فتویٰ شاپنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچائے. اور آگے دیکھیے اتنا بڑا حکم, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی بڑی ناراضگی آئے گی کہ جیسے روح کام جاتی ہے سن کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن لَمْ يَحْكُمْ, اور جو کوئی نہ فیصلہ کرے بما اس کے مطابق جو انزل اللہ نے نازل کیا, فَأُولَئِكَ تو یہی لوگ ہیں, ہم الکافرون تو یہی لوگ کافر ہیں. آج ابھی ہم نے حد کے بارے میں پڑھا تھا نا, تعزیرات پڑھی تھی, حدود پڑھی تھی, پھر قصاص کے بارے میں پڑھا تھا. اب آپ یہاں پہ دیکھیے کہ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ میرے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے وہی تو کافر ہے. یہاں پہ عملی کفر کی بات ہو رہی ہے. کون سا ملک آج آپ کو لگتا ہے کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں؟ نہیں ملے گا آپ کو. سعودیہ میں تھوڑا سا آپ کو وہاں پہ پکچر نظر آتی ہے, لیکن یہاں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری بات کر رہے ہیں نا, سارے فیصلوں کی بات کر رہے ہیں. چلیں اب چھوڑیں, ہم ملکوں کی بات چھوڑتے ہیں, ہم عدالتوں کی بات بھی چھوڑتے ہیں. ہمارے گھروں میں جو فیصلے ہوتے ہیں ہم کس کے مطابق کرتے ہیں؟ اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں یا ہم اپنی مرضیوں کے فیصلے کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ تو یہی لوگ کافر ہیں. پھر آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں, اب یہ قصاص کے بارے میں دیکھیے اتنا خوبصورت عدل آپ کو لگے گا, اور یہ آیت ابھی بھی آج بھی توراہ کے اندر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَتَبْنَا اور لکھ دیا ہم نے عَلَيْهِمْ ان پر فِيهَا اس میں اَنَّا کہ بے شک النَّفْسَ بِالنَّفْسِ کہ نفس ایک جان کے بدلے جان ہے, کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا, مار دیا, تو اس کے بدلے میں یہ نہیں کہ امیر اور غریب ہے تو چلو غریب ہے تو کوئی بات نہیں, اس کا خون اگر بہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کسی غریب کا خون بہے گا تو اس کے مطابق اسی کو, جو اگر امیر نے مارا ہے تو اس کا جان بھی اسی طرح سے لی جائے گی. صرف مسلمان جو صرف ہمارے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے ہم آیت میں پڑھیں گے کہ تھوڑا سا جو دیت کا آ گیا تھا اس میں تو ہمیں آسانی وہ تھوڑی سی مل گئی, لیکن اگر دیت میں مسئلہ نہیں ہوتا تو پھر قصاص تو دینا پڑے گا نا. تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں والعین اور آنکھ بالعینی آنکھ کے بدلے میں, والانف اور ناک بالانفی ناک کے بدلے میں, والاذن اور کان بالاذنی بدلے کان کے, والسن بالسنی اور دانت کے بدلے دان, والجرح اور تمام زخموں کا بھی قصاص ہے. اگر کسی نے کسی کو ایک زخم بھی لگایا ہے اس کا بھی بدلہ اس کو دینا پڑے گا. یہ ہے عدل.
اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فمن تصدق، اور یہاں پہ دیکھیے کہ یہ قرآن میں یہ جو ہے یہ ایکسٹرا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی آسانی کر دی کہ پس جو کوئی معاف کر دے بھی اس کو فہو کفارۃ لہ، تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اب امیر معاویہ کے پاس ایک مقدمہ آتا ہے کہ قریش کے ایک شخص نے ایک انصار کے شخص کا دان توڑ دیا۔ اب جس کا دان ٹوٹا تھا وہ بھی امیر معاویہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور وہ جو قریش کا شخص تھا وہ بھی ان کے پاس آتا ہے، تو وہ ان کو کہتا ہے کہ پلیز آپ مجھے کسی طرح سے معاف کرا دیں، میں اس کو دیت میں کچھ دینے کو تیار ہوں، یا مجھے یہ معاف کر دیں۔ امیر معاویہ نے اس شخص کو بہت سمجھایا، بہت اس کو کہا کہ دیکھو تم اس کو معاف کر دو، قصاص نہ لو، لیکن وہ شخص نہیں مانا۔ اب قصاص تو اس کو دینا پڑنا تھا۔ وہاں پہ ابو درداء بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو درداء نے کہا کہ دیکھو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر کوئی کسی کو معاف کر دیتا ہے تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اس شخص نے جیسے ابو درداء سے یہ سنا، اور ان کو یہ پتا تھا کہ ابو درداء نے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ براہ راست حدیث پیش کرتے ہیں، تو اس نے کہا کہ واقعی یہ ایسی بات ہے تو میں اس کو معاف کرتا ہوں کیونکہ میرے تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے دیکھیے اتنا انصاف تھا اس زمانے میں کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یہ بیان کرتے ہیں کہ فَهُوَ كُفَّارَةٌ لَهُ، تو وہ ان کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو کس طرح سے، کیونکہ معاف کرنا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اب دیکھیں آپ کے ساتھ جب کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کو معاف کر دینا بڑا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے، اور جب ہم ایسی باتیں سنتے ہیں، اسی لیے تو میں بار بار آپ کو احادیث جو ہیں وہ ساتھ ساتھ کوٹ کرتی ہوں کہ جب ہم احادیث کو سنتے ہیں تو آسانی ہو جاتی ہے کسی کو معاف کرنے میں، کسی کا حق دینے میں، یا پھر اپنی کوئی ایسی عادتیں جو معمولی غلطیاں ہماری زندگی میں ہوتی ہے، گناہ کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، چھوٹی چھوٹی جو ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں ان کو چھوڑنے میں ہمیں آسانی ہو جاتی ہے جب ہم ایسی احادیث پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں وَمَن لَمْ يَحْكُمْ، اور جو کوئی نہ فیصلہ کرے بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو نازل کیا اللہ نے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ظالم۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ پھر سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ یہ لوگ کافر ہیں، یہاں پہ وہی آیت دوبارہ سے آتی ہے اور اگلی آیت چھوڑ کے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ یہی لوگ کافر، یہی لوگ فاسق ہیں۔ کون لوگ فاسق ہیں؟ جو فیصلہ انصاف کا نہیں کرتے، جو عدل نہیں کرتے، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھیں عدل سے تو ساری سوسائٹی قائم، اور جب عدل کی بات ہو تو پھر اگر حضرت عمر کے دور خلافت کو ہم اسٹڈی نہ کریں یا ان کے بارے میں بات نہ کریں تو پھر یہ زیادتی ہو جائے گی۔ اب دیکھیے حضرت عمر کے زمانے میں اسلامک حکومت جو ہے یہ 22 لاکھ مربع میل تک پھیل گئی تھی، اور وہ انہوں نے کیا تھا کہ لوگ صوبوں میں تقسیم کیا، پہلے صوبے بنائے اور وہاں سے انہوں نے ضلع بنائے، اور ہر صوبے پہ ایک گورنر مقرر کر دیا، اور جو گورنر تھے وہ پھر ڈائریکٹ ان کو خود سے ان کی تربیت کیا کرتے تھے، ان سے خود ہی سے ان کو دیکھتے تھے، ان سے بات کرتے تھے، ان کو احکامات دیتے تھے۔ اور سب سے خوبصورت بات جو حضرت عمر کی مجھے لگی کہ جب وہ حج پہ جاتے تھے ہر سال، کیونکہ پھر اتنی بڑی حکومت ہو گئی تھی کہ ہر جگہ سے لوگ حج کرنے کے لیے تو آتے تھے نا، اور اگر جو خود نہیں اپنی کوئی بات لے کے آتا تھا تو وہ پیغام ساتھ بھیج دیتے تھے۔ حضرت عمر وہاں پہ خطبہ یہ دیتے تھے کہ لوگوں، میں نے تمہارے اوپر جو گورنر مقرر کیے ہیں وہ اس لیے نہیں مقرر کیے کہ تم پہ ظلم و زیادتی کرے یا تمہارا مال ظلم زیادتی سے کھا جائے، بلکہ میں نے اس لیے مقرر کیے ہیں کہ یہ تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سکھائے۔ اگر تم سے کوئی زیادتی کرتا ہے تو آج تم مجھے اسے بتا سکتے ہو تاکہ میں اس کا بدلہ دلوا سکوں۔ اور وہاں پہ لوگ جو تھے وہ آ کے حضرت عمر کو خود سے کمپلین کرتے تھے۔ اب دیکھیں مصر کے ایک غریب شخص نے حضرت عمر کو شکایت کی کہ اس کا جو گورنر ہے اس کے بیٹے نے اس کو بغیر قصور کے کوڑے مارنے کی سزا دی۔ حضرت عمر نے باپ بیٹے کو بلایا اور جب پوری طرح سے تسلی کی کہ واقعی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو حضرت عمر نے اس غریب آدمی کو کہا کہ تم اس کے بیٹے کو کوڑے مارو، جتنے کوڑے اس نے تمہیں مارے تھے اتنے تم اس کو بھی مارو۔ اللہ اکبر، یہ تھا انصاف۔ اور آپ دیکھیے کہ گورنر ایک تھا ایاز بن غنم کے نام سے، کہ صحابی تھے۔ حضرت عمر کو پتہ چلا کہ یہ باریک لباس پہنتے ہیں، اور انہوں نے اپنے دربار کے باہر ایک دربار، جو اپنے گھر کے باہر ایک دربان بھی بٹھائے ہوئے۔ حضرت عمر نے ان کو بلایا اور بلا کے کیا کیا تھا آپ کو پتہ ہے کہ اون کا موٹا لباس بنا کے ان کو وہ پہنایا، اور ان کو کہتے کہ بکریوں کا ریوڑ منگا کے ان کو کہا کہ جا کے ان کو لے کے جاؤ جنگل میں اور ان کو چراؤ۔ دیکھیے کون تھے؟ گورنر تھے وہ، جس کو یہ سزا دی جا رہی۔
جب انہوں نے پھر معافی مانگی ان سے، واپس ان کو وہ عہدہ دے دیا، اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے کبھی باریک لباس نہیں پہنا اور کبھی دربان بار نہیں بٹھایا۔ آج آپ اپنے سیاستدانوں کا حال ذرا دیکھیے۔ اور ایک اور خالد بن ولید کے بارے میں پڑھی تھی کہ دیکھیے کہ ان کو فتوحات ہر جگہ پہ، وہ جہاں جاتے تھے ان کا نام ہی اتنا پاپولر ہو گیا تھا کہ جیسے وہ لگتا تھا کہ خالد بن ولید جا رہے ہیں لشکر لے کے، کامیاب ہو کے ہی آئیں گے۔ فتوحات پہ فتوحات، فتوحات پہ فتوحات ہو رہی تھی۔ اب ہوا کیا کہ حضرت عمر نے عین اس وقت جب وہ لشکر لے کے جا رہے تھے، ان کو انہوں نے سپہ سالاری سے ہٹا دیا، انہوں نے کچھ نہیں بولا۔ لوگوں نے جب آ کے پوچھا حضرت عمر سے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، وہ تو اتنی کامیابیاں کر رہے ہیں اور ان کو تو کوئی پرابلم بھی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا یا کچھ ہے، تو آپ نے ان کو کیوں ہٹایا؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ لوگوں کو یہ گمان ہونا شروع ہو گیا تھا کہ جو کامیابیاں مل رہی ہیں وہ خالد بن ولید کی وجہ سے مل رہی ہیں، جبکہ کامیابیاں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور لوگوں کا دھیان اللہ کی طرف سے ہٹ کے ان کی طرف آ گیا ہے۔ دیکھیے کیسے فیصلے ان کے۔ اور پھر ایک تو اتنی خوبصورت مجھے بات لگی کہ حضرت عمر ایک دفعہ شام سے واپس آ رہے تھے، راستے میں ان کو ایک بڑھیا ملی، وہ جا رہی تھی۔ حضرت عمر نے اس کو پوچھا کہ بڑھیا کیا تمہیں پتہ ہے، تم عمر کے بارے میں جانتی ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں سنا ہے کہ وہ شام گیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا تم کیا اس کو ویسے جانتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ اللہ سمجھے اس کو کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، میرے حالات اتنے خراب ہیں، لیکن آج تک اس نے مجھے پھوٹی کوڑی نہیں دی۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ بڑھیا کیا تم نے عمر کو بتایا اس کے بارے میں کہ تمہارے حالات ایسے ہیں؟ تو اس نے کیا جواب دیا کہ اگر خلیفہ وقت کو اپنی رعایا کا ہی نہیں پتا تو اس کو پھر خلیفہ ہی نہیں بننا چاہیے۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا تو رونے لگے، اور اس کو بڑھیا کو کہا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم عمر کو کیا لے کے معاف کرو گی؟ اس نے کہا کہ اچھا مجھے اگر وہ 25 دینار دے دیتا ہے تو پھر میں اس کو معاف کر دوں گی۔ حضرت عمر نے اسی وقت اس کو 25 دینار دیے اور واپس آ کے اس کا وظیفہ مقرر کیا۔ اور ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ حضرت عمر ایک دفعہ ایک قافلے کے پاس سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے، اس کا بچہ رو رہا ہے، اور وہ روتا جا رہا ہے اور عورت پاس کھڑی ہے اور اس کو چپ نہیں کرا رہی۔ تو حضرت عمر کو غصہ آیا، وہ اس عورت کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ تم اس کو چپ کیوں نہیں کروا رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ خلیفہ وقت جو ہے ہمارا عمر ہے، ان کو دیکھو اس زمانے میں ایسا تو ٹی وی تو تھا نہیں کہ ہر ایک کو پتا ہوتا کہ اچھا عمر کون ہے، شکل تو جانتے نہیں تھے، اور ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ امیر المومنین ہے، اور ان کے لباس بھی ایسے نہیں ہوتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ امیر المومنین نے کہا ہے کہ جب بچہ ماں کا دودھ چھوڑے گا تو پھر اس کو وظیفہ ملے گا، تو میں اس لیے اس کو پہلے سے دودھ چھڑا رہی ہوں کیونکہ میں غریب عورت ہوں، تاکہ میرا اس کا وظیفہ لگ جائے۔ حضرت عمر اتنے پریشان ہوئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اتنی معافی مانگی، اور جاتے ہی انہوں نے کیا کہ سب سے پہلے انہوں نے یہ اناؤنس کیا کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو پیدا ہوتے ہی اس کو وظیفہ دے دیا جائے گا۔ دیکھیں یہ ہوتے ہیں حکمران، جب عدل کے ساتھ کام کریں تو تبھی تو بدلاؤ آتا ہے۔ اب انشاءاللہ آج ہم اپنے پروگرام کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اب انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اگلی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے ہمیں کیا بتاتے ہیں، تاکہ ہم ان پہ عمل کر کے اپنی زندگیوں کو بہترین زندگیاں بنا سکیں، اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔